अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम वरहमतुल्लाह। जनाब इसहाक साहब हमारे साथ हैं, और इसहाक साहब एक ऐसे मुफक्किर मुदब्बिर शख्सियत के मालिक हैं कि जिनका माशाल्लाह जो काम है वो बड़ा ही यूनिक काम है। जिस इदारे के साथ प्रिंसिपल के तौर पे काम कर रहे हैं, वो इदारा फ़तीन स्टूडेंट्स को तैयार करता है, आइडेंटिफाई करता है, और उनको फिर दुनिया में इंटरनेशनल फोरम्स पर मुख्तलिफ जो प्रोग्राम्स हैं उसका हिस्सा बनने के लिए तैयार करता है। और इसहाक साहब के काम का एक जो नुक्ता नज़र है जो बड़ा इम्प्रेस किया मुझे, वो ये है कि वो फरमाते हैं कि पाकिस्तान में हमारा सारे का सारा ज़ोर डॉक्टर्स और इंजीनियर्स बनाने पर है, हुँ। जबकि हमें रिसर्चर्स और साइंटिस्ट बनाने की ज़रूरत है। क्योंकि जो नोबल इनाम है, डॉक्टर अब्दुल सलाम के बाद उस नाम के लिए, नोबेल प्राइज़ के लिए कोई बड़े नाम हम दुनिया के सामने रख नहीं सके। वाह! तो हम अपने बच्चों को किस तरह से रिसर्च के साथ जोड़ें, उनको साइंटिस्ट बनाने की तरफ आएँ, क्योंकि ये डॉक्टर का टैग, इंजीनियर का टैग, या फिर पायलट उससे पहले, या कोई इस तरह का जो ये मंजिल का ख्वाब उनको हम दिखा देते हैं, तो फिर हम उनकी शायद सोचों के का जो वुसअत है उसके साथ भी एक दायरा सा लगा देते हैं। हुँ। तो इसहाक साहब, आपको खुशामदीद कहते हैं अपने शो पर। बहुत शुक्रिया जनाब, आपका शुक्रिया कि आपने इज्जत बख्शी। अब और जी, मैं अपनी बात का आगाज एक कोट से करूंगा। ये एक मार्गरेट मीड, एक एंथ्रोपोलॉजिस्ट थी जी 20th सेंचुरी की अमेरिका में। जी उनका एक कोट मेरे सामने था, तो वो ये है कि नेवर डाउट दैट अ स्मॉल ग्रुप ऑफ थॉटफुल कमिटेड सिटीजन्स कैन चेंज द वर्ल्ड। वाह! वाह Indeed, indeed, it's the only thing that ever has. वाह यानी इसको मैं यूं बयान करूंगा कि कभी इस बात पर शक न करना या शुबा न करना कि सोचने समझने वाले और पुरअज़्म हौसले से भरपूर चंद अफराद दुनिया में तब्दीली ला सकते हैं, क्योंकि तारीख गवाह है कि दुनिया में हर हकीकी तब्दीली हमेशा ऐसे ही लोगों के जरिए आई है। ट्रू। वाह, क्या खूबसूरत आपने इलेबोरेट किया। तो जी, ये फरमाइएगा कि ये इन स्मॉल चेंजेस को आप मज़ीद कैसे डिफ़ाइन करते हैं? आपने ख़ुद बहुत मुशाहिदा किया है सोसाइटी का, रवैयों का, लोगों का, इंसानों का। आपने इंसान का मुताला किया है। जी, तो क्या जी। आप इस बारे में कहते हैं? जी। मैं एक चीज जो देखता हूँ ना जी, वो ये है कि इस वक्त अगर हम अपनी सोसाइटी को देखें तो इसमें आपको डिप्रेशन नजर आएगा, आपको मुख्तलिफ किस्म की बीमारियां नजर आएंगी, आपको नजर आएगा कि बहुत खींचातानी है और बहुत कंपैरिजन्स चल रहे हैं। यानी मुकाबलाबाजी इस नौयत की है कि वो लोग अपनी उन चीजों को कंपेयर कर रहे होते हैं जिसकी कोई जरूरत नहीं है, जबकि परवरदिगार ने सबको टैलेंट भी दे रखा है। परवरदिगार ने सबको कुछ न कुछ ऐसी सलाहियतें दे रखी हैं जिनको वो मुस्बत तौर पर इस्तेमाल करें जी तो वो बहुत बड़े यानी एक मकाम तक पहुंच सकते हैं। जी लेकिन अपनी उन सलाहियतों को हम शायद ना तो आइडेंटिफाई करते हैं, ना हमारा तालीमी निज़ाम इस तरह का है कि वो हमारे बच्चों के अंदर ये सोच पैदा करे कि वो मुस्बत तौर पर आगे बढ़े। जी इसमें मेरी जो एक मैं अपनी जो बात समझता हूँ वो ये है कि हमें असल में एक चीज को अगर हम अपना लें, जी और वो ये है कि हम सीधी बात करें। हम्म, यानी सीधी बात से मुराद ये होती है कि उसमें कोई ऐसी गैर जरूरी डिटेल्स ना हो, वो सच्चाई पर मबनी हो। तो मैं यहाँ पे कुरान मजीद का भी एक कोट, यानी कुरान मजीद की एक आयत, सॉरी मैं जरूर बताऊंगा। जी ये सूरह आज़ाब में परवरदिगार ने फरमाया कि या अय्युहल्लज़ीना आमनुत्तकुल्लाह वक़ूलू कौलन सदीदा, कि जी ऐ ईमान वालो अल्लाह से डरो और बात सीधी किया करो। जी जी यानी सीधी बात का मतलब ये होता है कि जब हम सच बोलते हैं जी तो फिर इसको फर्दर क्वालिफाई किया परवरदिगार ने कि अल्लाह ने फरमाया युस्लिह लकुम आमालकुम, तो वो तुम्हारे अमाल को दुरुस्त कर देगा। जी यानी फिर कोई शख्स जो है, जाहिर है कि एक बंदे को सच बात करनी है, सही बात करनी है, जी जी तो वो अपने मामलात के ऊपर भी गौर फिक्र करेगा, वो आगे मुस्बत तौर पे बढ़ेगा। जी और फिर एक और बशारत भी दी है कि वह यगफिर लकुम ज़ुनूबकुम,
وہ تمہارے گناہوں کو معاف کر دے گا. جی تو اس سے سوسائٹی میں ایک بہت پازیٹیو چینج آ سکتی ہے. جی تو ہمیں اپنے بچوں کو اپنے تعلیمی اداروں پہ اصل میں کچھ رول ماڈلز ڈیولپ کرنے چاہیے. ہم، ہم رول ماڈلز سے مراد یہ نہیں ہوتی کہ ہم پرفیکٹ ہو جائیں گے. جی جی ہم سے غلطیاں خطائیں تو ہوں گی، جی لیکن ان خطاؤں اور ان غلطیوں کو تسلیم کرنے کا جو حوصلہ ہے جی وہ اگر ہمارے اندر پیدا ہو جاتا ہے تو ہم اپنی اصلاح کا بہت بہتر بندوبست کر سکتے ہیں. اور یہ ایک ہی صورت میں سمجھتا ہوں کہ ہے کہ ہم سیدھی بات کرنا شروع کر دیں، ہم، سچ بولیں، تو شاید ہم دنیا میں وہ مقام حاصل کر لیں جس مقام کے لیے ہمیں، میں تو سمجھتا ہوں کہ اللہ نے یہاں پہ ہمیں بھیجا ہے. کیا بات ہے. یعنی جی جی یعنی جو ایکچولائزیشن ہے جس کا جرنی ہم سٹارٹ کرتے ہیں بچپن سے، کوئی والدین جب اولاد سے نوازے جاتے ہیں تو اس اولاد کو، اس بچے کو اچھا انسان بنانے کی کوششیں شروع ہو جاتی ہیں. پہلے اس کا دل لگانے کی کوششیں، پھر دوسرے تیسرے سال سے ہی اس کی عادات ہم ڈیولپ کرنے لگتے ہیں ماں باپ، چھوٹی چھوٹی چیزوں کو کر کے. اور پھر اس کو اسکول داخل کراتے ہیں، کرنے اور نہ کرنے کے بارے میں بتانا شروع کرتے ہیں. تو یہ ایکچولائزیشن کا ایک جرنی ہے، لیکن بیچ میں ہی کہیں جو انوائرمنٹ ہے وہ کہیں نیگیٹیوٹی کی پروگرامنگ بھی ساتھ ساتھ کر رہا ہوتا ہے، کیونکہ انسان کے اندر اینیمل برین بھی موجود ہے اور ہیومن برین بھی، جس کو ڈیولپ کرنا انسان شروع کرتا ہے. تو وقت کے تقاضوں کے ساتھ اگر ہم دیکھیں تو کئی دفعہ ہم اس چیز کو اپنی مصروفیات کی وجہ سے بھول جاتے ہیں کہ دراصل جو ہیومن برین ہے جو ہم نے ڈیولپ کیا ہے، وہ ایک آن گوئنگ پروسیس جو کہ چل رہا ہے، وہ کہیں کمپرومائز ہو جاتا ہے. کبھی جیسے ابھی آپ نے بات کی تھی ڈپریشن اور دماغی بیماریوں کی، تو کئی دفعہ ان بے چینیوں کا حل انسان ڈھونڈتا ہے ڈرگز میں. کئی دفعہ ان بے چینیوں اور ان بے قراریوں کا جو حل ہے وہ انسان ڈھونڈتا ہے کسی پارٹی میں. وہی ینگسٹر جس کا اچھا انسان بنانے کی کوششیں شروع ہوئی تھیں، تھوڑا بڑا ہو کے جب وہ اپنے اختیارات کو استعمال کرنے لگتا ہے تو اس پر روک ٹوک ہوتی ہے. اس سے پہلے یہ والدین نے سوچا ہی نہیں ہوتا کہ ہم اس کو اس نہج پر ڈیولپ کریں کہ اس کو ہر وقت اپنی مرضی پوری کرنے کی تمنا نہ رہے، بلکہ مرضی کے خلاف باتیں بھی اس کو سننا، سمجھنا، سیکھنا، ایکسپلور کرنا آئے. تو یہ جو ہیومن برین کے ساتھ پھر چیلنجز آتے ہیں، اور اس میں خاصا بڑا ایک چیلنج وہ ہے جو کہ ابھی تھوڑی دیر پہلے ایک مہمان بات کر رہی تھیں، سکرین ٹائم کی. اس میں آج کل بڑی تیزی سے ہمارا ماحول ان بچوں کے اندر سکرینز کے ذریعے دماغ کی پروگرامنگ شروع کرتا ہے، اور وہ زیادہ افیکٹو ہے. یعنی کہ اس کا اثر زیادہ ہوتا ہے بنسبت فزیکل کوششوں کے، کیونکہ فزیکل کوششیں اتنی ہو نہیں رہی ہوتی. تو بالکل صحیح. آپ نے بہت ہی خوبصورت انپٹ دیا، اور میں سمجھتا ہوں کہ غور و فکر کرنے سے ہی اسحاق بھائی زندگی کی سمجھ آتی ہے. یہ جو مشاہدہ ہے، یہ مشاہدہ تو کائنات پر غور کرنے کی دعوت کے ساتھ ہی بڑھتا ہے. بالکل صحیح ہے. ایک چیز میں اور عرض کروں گا جی کہ اس دنیا میں اگر آپ کسی بھی انسان کو دیکھیں جی تو ایک سادہ مثال یہ ہے کہ کوئی انسان اگر بازار سے، میں مثال دے رہا ہوں کہ 1 کلو گرام چینی لینے جا رہا ہے، جی تو وہ کبھی بھی نہیں سوچتا کہ دکاندار مجھے کم تول کے دے. ہوں یعنی چاہے وہ کسی بھی مذہب سے تعلق رکھتا ہے، وہ ہمیشہ اپنے لیے پورا تول کے لینا چاہتا ہے. جی اسی طرح سے کوئی شخص بھی اگر کسی ساتھی سے، کسی سے ملنے جا رہا ہو تو وہ یہ نہیں کہتا کہ کاش کہ میرے ساتھ آج دھوکا ہو، یعنی وہ اپنے ساتھ اس کو برداشت نہیں کرتا. جی تو اس سے ایک اصول سامنے آتا ہے کہ جب میں اپنے لیے ایک اچھائی کو پسند کرتا ہوں جی تو پھر مجھے بھی اس پر عمل پیرا ہونا چاہیے. میں بھی دوسروں کا خیر خواہ بنوں، جی میں بھی اصل میں اس میں کسی کے ساتھ دھوکا نہ کروں، کسی کو کم تول کے نہ دوں. جی تولنے سے میری مراد یہ ہے کہ یہ صرف اشیاء کے تولنے میں نہیں ہوتا. بعض اوقات آپ کے معاملات ایسے ہوتے ہیں جس میں آپ نے مشورہ دینا ہے، تو اس بیلنس کو صحیح رکھنے کی کوشش کرنا اور اس کے لیے شعوری طور پر آگے بڑھنا، یہ ہے اصل چیز جس سے آپ ایک خیر و فلاح کی طرف آ سکتے ہیں. بہت ہی اس خوبصورت. وقت جی 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 اس وقت صرف ایک صرف آخری جملہ ہے. جی میں یہ محسوس کرتا ہوں کہ ہمیں
اصلاً جس چیز کی تعلیم کو پروان چڑھانا چاہیے جی وہ ہماری انر سیلف کی ڈیولپمنٹ ہے، جس کو ہم کردار کہتے ہیں. جی پرسنالٹی تو ہم بعض اوقات اپنی بہتر بنا ہی رہے ہوتے ہیں، لیکن اصل بنیادی چیز جو ہے وہ کردار ہے. کردار کی بلندی ہی اصل میں انسان کو بلند کرتی ہے. کیا بات ہے، بہت ہی خوبصورت آپ نے بات کہی، کردار کی بلندی ہی انسان کو بلند کرتی ہے. اور وہ جو جی آپ کی پہلے والی بات تھی اس پر ایک شعر بھی یاد آیا کہ ہر شخص بنا لیتا ہے اخلاق کا معیار، خود اپنے لیے اور زمانے کے لیے اور. واہ. کیا بات ہے، تو صحیح، یہ بالکل جو صحیح. ایک دو رنگی سی ہے، اسی کے بارے میں کسی بڑی مفکر مدبر ہستی کا شعر ہے: دو رنگی چھوڑ دے یک رنگ ہو جا، سراسر موم یا پھر سنگ ہو جا. چلے سنگ ہی ہو جائیے پر کسی ایک طرف کو تو لگیے. تو بالکل صحیح. بہت بہت ہی خوبصورت آپ کا انپٹ اسحاق صاحب، اور آپ کی باتوں سے وہ احساس کی کونپلیں پھونٹیں اور سوچوں کے زاویے ملے، جس سے کہ یہ غور کرنے کا موقع ملا کہ ہم اس خیال سے نکلیں کہ صرف ڈاکٹر انجینئر بن جانا ہی کسی کے لیے کوئی منزل ہے. تو آپ جو ٹیلنٹ ہنٹ کر رہے ہیں، فتین لوگوں کا لفظ آپ نے اس وقت جی بولا تھا، جی جی تو جی وہ جو فتین لوگ ہیں، جو ہمارے بچے بہت زبردست ٹیلنٹڈ ہیں، تو ہم ان کو ریسرچ سے جوڑیں، سائنس سے جوڑیں، سائنٹسٹ بنانے کا خواب دکھائیں، اور ان جی کے اندر یہ شعور پیدا کریں کہ وہ اللہ کی بہترین صلاحیتوں سے مالا مال ہوتے ہوئے اس دنیا کے اندر کچھ ایسا ویلیو ایڈ کریں کہ وہ فالوور نہ بنے، لیڈر بنے. جی. اس میں اگر ایک دو جملوں کی اجازت ہو جناب. تو میں یہ عرض کروں کہ یہ جو ادارہ ہمارا ہے، یعنی اس میں پچھلے 3 سال سے جی پاکستان سے جو ٹیم سلیکٹ ہوتی ہے انٹرنیشنل میتھ اولمپیڈ میں، جی یہ وہ مقابلہ ہے جیسے اولمپکس ہوتے ہیں، اسی طرح سے ایجوکیشن کے میدان میں یہ وہ معیار ہے جو کہ دنیا اس کو اچیو کرنا چاہتی ہے. پچھلے 3 سال سے 6 بچے کسی ملک سے جا سکتے ہیں، 4 بچے ہمارے ادارے کے ہوتے ہیں. اچھا، واہ. اور یہ جو ہے اس دفعہ ہمارے بچے جو ہیں جولائی کے اندر آسٹریلیا گئے ہوئے تھے. اس میں ایک خاص بات جو ہے وہ یہ ہے کہ ہم دنیا کا 5واں آبادی کے لحاظ سے بڑا ملک ہے، جی اور ہم یہاں سے اپنے ٹاپ آف دی ٹاپ بچے وہاں پہ لے کے جاتے ہیں. لیکن میں افسوس کے ساتھ یہ کہہ رہا ہوں کہ ابھی ہماری 110 کنٹریز کے اندر 80th پوزیشن ہے. اچھا اچھا. ہاں، یعنی اتنے ہم نیچے ہیں ابھی بھی. جی جی اور ہم نے انشاءاللہ اس کو ٹارگٹ کیا ہے کہ اللہ تعالیٰ کے فضل و کرم سے ہم محنت کر رہے ہیں، اور انشاءاللہ 2030 تک ہم پاکستان کو پہلے 10 ملکوں کی صف میں انشاءاللہ لا کے کھڑا کر دیں گے. واہ. انشاءاللہ. جی، بہت ہی ہماری کوشش یہ ہے. جی بہت 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 خوبصورت، بہت خوبصورت آپ کا یہ خیال، بہت خواہش، اعلیٰ. جذبہ، اور آپ کے لیے بہت ساری دعائیں، اور بہت شکریہ آپ کی شرکت کا اسحاق صاحب. بہت شکریہ جی، آپ کا بھی بہت شکریہ. بڑی عنایت. اللہ حافظ.